मैं सारा दिन का थका हारा रात को 1 बजे के करीब घर लौटता तो मेरी बीवी ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही होती। उसे इस बात की भी परवाह ना होती कि मैं घर लौट कर आया हूँ तो वो मेरे खाने पानी का पूछ ले। मैं खुद ही खाना निकालता और अकेले ही खाना खाकर सो जाता। मेरी बीवी दोनों बच्चों के साथ इतनी गहरी नींद सो रही होती कि उसे किसी बात की भी खबर ना होती। कभी अगर मैं उसे उठाना भी चाहता तो वो बिल्कुल भी ना उठती और थक हार कर मैं सो जाता। शादीशुदा जिंदगी की जो रौनक होती है और बीवी का जो साथ मर्द को नसीब होता है वो मुझे बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं आया था। और शादी के शुरू से ही कुछ ऐसे ही हालात थे। इसी रूटीन ने मुझे इस कदर बेचैन कर दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी से थक गया था। अगर बच्चों का साथ ना होता तो शायद मैं हिना को बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। लेकिन शादी के पहले ही साल में इसकी गोद में मेरा बेटा आ गया था और इसी एक बात ने हम दोनों को मजबूती से जोड़ दिया था। लेकिन तन्हाई मेरे अंदर ही अंदर पल रही थी। और फिर एक दिन मैंने एक ऐसी वीडियो देखी कि मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मेरे अंदर नए सिरे से वो जज्बात पैदा हो गए जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से थपक कर सुलाया था। रोजाना की तरह मैंने सुबह 11 बजे उठकर दुकान खोली थी और कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़की चादर में छुपी हुई मेरी दुकान पर चली आई थी। उसके हाथ बहुत ही सफ़ेद थे। चादर में मुझे सिर्फ उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे। उसने एक महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन मेरे आगे रखा और कहने लगी कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, आप इसे देख लीजिए। मैं कुछ मसरूफ़ था इसलिए मैंने कह दिया कि आप 1-2 घंटे बाद आ जाइएगा और वो मोबाइल फ़ोन छोड़कर चली गई। मैं अपने काम से फ़ारग हुआ तो मैं उसका मोबाइल फ़ोन चेक करने लगा कि देखूं तो सही क्या मसला है जो मोबाइल हैंग हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मोबाइल बहुत ही महंगा तरीन और बहुत अच्छी क्वालिटी वाला था। उसे हैंग नहीं होना चाहिए था। गैर इरादी तौर पर मैंने उसका मोबाइल फ़ोन चेक करना शुरू किया ताकि ऐसी फाइल्स तलाश करूं जो मोबाइल के सिस्टम को हैंग कर रही थीं। लेकिन उसी दौरान मेरे सामने एक ऐसी वीडियो खुली जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाले मनाजर ने मेरे सारे जिस्म से पसीने निकाल दिए थे। मैं बस खामोशी से वो वीडियो देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर कांप रहे हों, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह की वीडियो नहीं देखी थी। मैंने एक शराफत भरी ज़िंदगी गुजारी थी और अब भी मैं अपनी बीवी के साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता था, लेकिन इसके पास मेरे लिए वक़्त नहीं था। और ऐसे में इस वीडियो ने मेरे जज्बात पूरी तरह जगा दिए थे। मैंने अच्छी तरह मोबाइल चेक किया तो मुझे 1-2 और ऐसी वीडियोज़ मिल गईं जो शायद इसी लड़की की थीं जिसका यह मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल में कुछ ऐसी फाइल्स थीं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थीं। उन्हें मैंने डिलीट कर दिया और फिर जब वो लड़की आई तो उसे उसका मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। अलबत्ता मोबाइल फ़ोन देते हुए मैंने जानबूझकर नीचे कुछ सामान गिरा दिया और जब वो सामान उठाने के लिए झुकी तो चादर के अंदर से मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो वीडियोज़ भी इसी लड़की की थीं। मैं वीडियो में इसे पूरी तरह देख चुका था, इसीलिए जब वो मेरे सामने आई तो मेरी नज़र उसके वजूद पर जमकर रह गई। उसने मुझसे पैसों का पूछा तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने कोई ख़ास काम तो किया नहीं था, इसीलिए वो वापस चली गई। अलबत्ता मेरी नज़रें बहुत दूर तक उसका पीछा करती रहीं। जाते जाते वो मेरा सारा ध्यान भी अपने साथ ले गई थी। इसके बाद सारा दिन मेरा अपने काम पर ध्यान ही नहीं लग सका। मेरी नज़रों में बार बार उसका वजूद घूम रहा था और मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। वैसे तो मेरी मोबाइल शॉप का वक़्त सुबह 11 से रात 1 बजे तक का था, लेकिन इस दिन मैंने जल्दी दुकान बंद कर दी। मैं रात 10 बजे ही घर पहुंचा तो मेरी बीवी जाग रही थी और बच्चों को सुला रही थी। पहले तो मुझे देखकर वो हैरान हुई और फिर पूछने लगी कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया हूँ। मैंने उसकी बात का कोई ख़ास जवाब ना दिया और खामोशी से बैठ गया। बच्चों को सुलाकर वो खुद मेरे लिए खाना लाई और फिर उसने वही बातें शुरू कर दी जो वो शादी के पहले दिन से कर रही थी। खाना खाते खाते बहुत मुश्किल से मैं उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा था। हमेशा से उसका एक ही मसला था, मेरी माँ और मेरी बहन। अभी भी मेरे पास बैठते ही वो शुरू हो चुकी थी कि सुबह से तुम्हारी अम्मा ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं काम कर करके थक जाती हूँ, कोई मुलाजमा रख दो, वगैरह वगैरह। शादी के पहले ही दिन से वो मेरी माँ से आजिज़ थी, जबकि मेरी माँ तो खामोशी से अपने कमरे में रहती थी। मैंने कभी अपनी माँ को हिना से झगड़ते नहीं देखा था। मुझे तो लगता था मेरी बीवी को ही मेरी माँ से मसले हैं,
اس لیے میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ آج بھی موقع ملتے ہی وہ مجھے سنانا شروع ہوئی تو میں نے کھانا سائڈ کر دیا اور اسے کہا کہ میں اسی لیے جلدی گھر نہیں آتا، تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ میں ایک دفعہ پھر گھر سے نکل گیا تھا اور وہ مجھے آواز دیتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے اپنے کان اس کی طرف سے بند کر لیے تھے کیونکہ میں اس کی شکایتیں بالکل بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں بے مقصد یوں ہی سڑکوں پر گھومتا رہا اور پھر آدھی رات کو گھر لوٹا تو اس وقت تک ہینا سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں سوچنے لگا کہ کب تک میں ایسی ویران زندگی گزاروں گا۔ ہینا مجھے کوئی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اب میرے لیے اپنے آپ کو مارنا بہت مشکل تھا اور یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی۔ حسب معمول میں 10 بجے اٹھا اور 11 بجے ہی گھر سے نکل گیا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں ہینا سے کم ہی بات چیت کروں کیونکہ اس کے پاس تو صرف ایک ہی ٹاپک تھا۔ مجھے دکان پر پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ وہی لڑکی دکان پر چلی آئی۔ اب کی بار اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ موبائل ایک دفعہ پھر مسئلہ کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ کل ہی تو میں نے ساری سیٹنگ کر کے دی تھی۔ خیر، میں نے فون اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ آپ 2 گھنٹے بعد آ جائیے گا۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح لوٹ گئی اور اس کے جاتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کا موبائل چیک کرنا شروع کیا اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ آج پھر اس کے موبائل میں کچھ نئی ویڈیوز موجود تھیں۔ ہر ویڈیو میں وہ ایک الگ ہی رنگ دکھاتی تھی اور اس کی ادائیں دیکھ کر تو میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں نے کافی دیر اس کا موبائل چیک کیا مگر اس میں کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آیا، تو میں نے ایسے ہی اس کا موبائل سائڈ میں رکھ دیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور اس کے موبائل میں اس کی اپنی ہی ایسی ویڈیوز کیوں موجود ہوتی ہیں۔ کوئی بھی لڑکی ایسی ویڈیو بناتے ہوئے 1000 بار سوچے گی کیونکہ ہر ویڈیو میں وہ برہنہ آتی اور اس کے انداز بالکل الگ ہوتے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ موبائل فون لینے کے لیے آئی تو میں نے یوں ہی سرسری طور پر اس سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں رہتی ہیں۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ چونکی اور پھر کہنے لگی زیادہ دور نہیں، بس سامنے والی گلی میں، تندور کے برابر والا گھر ہی میرا ہے۔ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ تندور کے برابر والا گھر کرائے پر چڑھا ہوا تھا اور شاید یہ لڑکی اسی کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر اسے موبائل فون پکڑا دیا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے پھر مجھ سے پیسوں کا پوچھا لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ آج بھی میں نے اس کے موبائل فون کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو مفت میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئی تھی اور میں اس کی خوبصورتی میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ کاش ہینا بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی یا اس کی آواز میں بھی ایسی ہی مٹھاس ہوتی تو میری زندگی بہت سنور جاتی، لیکن نہ ہی ہینا کی آواز میں مٹھاس تھی اور نہ ہی وہ اتنی خوبصورت تھی، بلکہ اس کی شکایتوں نے تو میری نظر میں اسے مزید بدصورت کر دیا تھا۔ صبح جب وہ بچوں کے پیچھے چیختی چلاتی تو ایسا لگتا جیسے ڈھول پھٹ گیا ہو اور میں کان بند کر لیا کرتا۔ سارا دن ایک دفعہ پھر میں اسی لڑکی کے تصور میں کھویا رہا اور اگلے دن بے اختیار ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر میرے پاس ضرور آئے گی اور واقعی کچھ دیر بعد وہ پھر چلی آئی۔ اس نے پھر اپنا موبائل فون مجھے دیا اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ صحیح کر کے دیتے ہیں اور گھر جا کر یہ پھر خراب ہو جاتا ہے، اب کی بار اسے اچھی طرح چیک کر لیجئے گا۔ مجھے بار بار آنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اچھی طرح چیک کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ پھر موبائل میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی اور جب اس بار میں نے موبائل فون چیک کرنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی نے موبائل فون میں اپنی ایسی ویڈیو بنائی تھی کہ جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی مرد خود پر سے قابو کھو سکتا تھا، اور اس وقت میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس منظر کا حصہ بن جاؤں۔ یقیناً یہ کوئی آوارہ لڑکی تھی، کوئی شریف اور خاندانی لڑکی تو اپنی ایسی ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی، یا پھر شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کا موبائل فون چیک کروں گا۔ جو بھی تھا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ کی تمنا ہونے لگی تھی۔ اس بار جب وہ موبائل فون لینے کے لیے آئی تو میں نے کہہ دیا کہ ابھی موبائل فون ٹھیک نہیں ہوا ہے، کچھ زیادہ مسئلہ ہے، میں شام تک ٹھیک کر دوں گا۔ آپ مجھے اپنا نام بتا دیجئے، آپ کا گھر یہاں سے قریب ہے، میں کسی سے آپ کا فون بھجوا دوں گا۔ میں نے بہانے سے اس کا نام پوچھ لیا اور اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام رخسار ہے۔
شام تک کا سن کر وہ کچھ پریشان بھی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ آپ پکا شام کو فون بجوا دیں گے نا؟ میں نے بڑی محبت اپنے لہجے میں سموئی اور کہا کہ رخسار آپ پریشان نہ ہو، میں خود آپ کا فون لا کر آپ کو دے دوں گا۔ اگر آج بھی یہ صحیح نہیں ہوا تو پھر کل آپ کا دوبارہ چکر لگے گا، اس لیے اچھا یہ ہے کہ میں ایک ہی دفعہ تسلی سے اس کا کام کر لوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور چلی گئی، اور میں سوچنے لگا کہ اسی بہانے شام کو اس کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ بات آگے بڑھ جائے۔ اس کا فون میں نے سارا دن ہی چیک کیا، وہ صحیح طرح سے کام کر رہا تھا۔ پتہ نہیں رخسار ایسا کیا کرتی تھی جو اس کے ہاتھ میں جاتے ہی فوراً خراب ہو جاتا تھا۔ مجھے شام کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب اندھیرا پھیلنا شروع ہوگا تب میں اس کے گھر جاؤں گا اور موقع دیکھ کر اس سے مزید بات چیت بھی کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی گھر سے فون آنا شروع ہو گیا۔ میری بیوی مجھے فون کر رہی تھی اور میں کسی صورت اس وقت اس کا فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی جمیلے میں مجھے پھنسا دیتی۔ میرے لیے اس وقت رخسار کے گھر جانا ضروری تھا، اسی لیے میں نے اپنا موبائل فون سائڈ پر کر دیا اور جیسے ہی اندھیرا ہوا رخسار کا فون لیے اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بجانے پر مجھے احساس ہوا کہ دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ رخسار کی کلائی کٹی ہوئی تھی، اس کا کافی خون بہہ چکا تھا اور شاید وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، تو میں نے ایمبولینس کو کال ملا دی اور پھر خود ہی رخسار کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کے موبائل فون میں کسی کا نمبر بھی محفوظ نہیں تھا کہ میں کسی کو اطلاع کر پاتا، اس لیے خود ہی اسے ہسپتال لے کر چل پڑا۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر اسے دیکھنے سے انکار کر دیا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، پہلے قانونی کارروائی ہوگی۔ بڑی مشکل سے میں نے ڈاکٹروں کی منتیں کیں اور کہا کہ لڑکی کی زندگی چلی جائے گی، آپ اسے بچا لیں، اور پھر میری بہت منت سماجت کے بعد ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں کیا سوچ کر رخسار کے گھر میں گیا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میں تو اس سے دل لگی کرنا چاہتا تھا، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر میں عجیب قانونی مسئلوں میں پھنس گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ مجھے اس کے گھر میں اس طرح داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ رخسار کی جان بچ جائے، تو اتنے میں میری نظر دور بینچ پر بیٹھی اپنی بیوی پر پڑی اور میں ایک دم ہی چونک اٹھا۔ بے اختیار ہی میں نے جیب سے اپنا موبائل فون نکالا تو اس پر میری بیوی کی 100 کے قریب مسڈ کالز موجود تھیں۔ میں فوراً ہی اس کی طرف بڑھا تو مجھے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میری شرٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی کہ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم بتاؤ کیا ہوا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ باسط کو بہت تیز بخار تھا، میں آپ کو بار بار فون کر رہی تھی، آپ نے فون نہیں اٹھایا تو میں خود اسے ہسپتال لے کر آ گئی، مگر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ کی شرٹ پر خون کیسے لگا ہے؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے گھما پھرا کر ایک کہانی سنا دی۔ باسط میرا بڑا بیٹا تھا اور یہ سن کر میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ہنا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ باسط کو کل رات سے بخار تھا، لیکن صبح سے بخار بہت ہی زیادہ تیز ہو گیا۔ اماں اسے ہسپتال لانے نہیں دے رہی تھی، وہ گھریلو ٹوٹکوں سے ہی اسے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن باسط کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے تو وہ اکیلی ہی اسے ہسپتال لے آئی۔ میں نے غور سے ہنا کی طرف دیکھا تو اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ پہلی بار میں اپنی بیوی کو اتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی اور تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، چہرے پر پریشانی بہت ہی زیادہ تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میں ہمیشہ اس کی باتوں سے زچ ہو جاتا تھا، یہی سمجھتا تھا کہ وہ میری اماں کی دشمن ہے، لیکن آج جس حالت میں وہ یہاں بیٹھی تھی مجھے خود بخود اس پر رحم آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کی تھکی ہوئی ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر نے باسط کو ضروری دوائیاں وغیرہ دے دی تھیں اور کچھ ہی دیر میں اسے ڈسچارج بھی کر دیا تھا۔ میں نے ہنا سے کہا کہ تم باسط کو لے کر گھر جاؤ، میں بس یہاں کا معاملہ نمٹا کر آتا ہوں، اور پھر ہنا اور باسط کو میں نے ٹیکسی کروا دی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی رخسار کو ہوش نہیں آیا تھا
اور میں اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اس کا موبائل فون بالکل خالی تھا، سوائے اس کی برہنہ ویڈیوز کے موبائل فون میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آبزرویشن میں رکھا ہوا تھا۔ خون کی ایک بوتل بھی چڑھ گئی تھی، اور پھر تقریباً رات 11 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو میں فوراً اس کے پاس بھاگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ میں نے رخسار سے پوچھا کہ تم نے خودکشی کیوں کی؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تم اکیلے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب جاننا میرے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اور پھر روتے ہوئے رخسار نے مجھے وہ ساری باتیں بتائیں جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ رخسار نے بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ اس کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اسی لیے وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ اس شہر میں بھاگ آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ واپس اپنے گھر جا کر معافی مانگ لے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے شوہر نے بھی اسے یہی بات کہی تھی، لیکن اس شہر میں لانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کا ایک نیا روپ دیکھا۔ ایک ہفتہ تو اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے اپنا اصل رنگ دکھایا، اور رخسار کو پتہ چلا کہ وہ ایک خراب آدمی ہے جو رخسار کے ذریعے پیسے کمانا چاہتا ہے۔ وہ رخسار کو دوسرے آدمیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے لگا۔ کبھی کوئی آدمی تو کبھی کوئی آدمی رخسار کے پاس چلا آتا، اور رخسار کو مجبوراً وہ سب کچھ کرنا پڑتا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے شوہر کی بات نہ مانتی تو اس کا شوہر مار پیٹ پر اتر آتا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کا شوہر اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رخسار کو اپنی خوبصورتی اور اپنی شادی شدہ زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ رخسار روتے ہوئے کہنے لگی کہ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو تحفظ دیتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے ہیں۔ لیکن میرے شوہر نے ہر دن مجھے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ میرا تحفظ تو دور، وہ مجھے ایک چھت بھی نہ دے سکا۔ پچھلے 2 سالوں میں کبھی اس محلے میں تو کبھی اس محلے پر ٹک رہی ہیں۔ جہاں ہماری بدنامی ہونا شروع ہوتی ہے وہیں سے ہم محلہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ عزت دار لوگ بہت جلدی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رنگ رنگ کے آدمی آتے ہیں۔ پھر ایک دن میرا شوہر ایک آدمی کو میرے پاس لے کر آیا۔ اس آدمی نے مجھے استعمال تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز بھی بنا لی، اور اس کے بعد وہ مجھے ہر دن مجبور کرنے لگا کہ میں اپنی ویڈیو بنا کر اسے بھیجا کروں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے گھر والوں کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا کہ اگر وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے میری یہ ویڈیوز وائرل کرتا تو کہیں نہ کہیں میرے گھر والے بھی اس چیز کی لپیٹ میں آتے۔ پہلے ہی میرے گھر چھوڑ کر بھاگ جانے سے ان کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ اب اگر ایسی ویڈیوز ان تک پہنچتی تو شاید وہ لوگ کبھی معاشرے میں سر نہ اٹھا پاتے، اور یہی سوچ کر میں اس کی بات ماننے لگی، اور ہر روز میں اسے ویڈیو بنا کر بیچنے لگی۔ وہ عجیب عجیب فرمائشیں کرتا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی فرمائشیں پوری کرتی۔ میں ایک نیک اور شریف گھرانے سے تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے ایک غیر مرد پر نکاح کے نام پر اعتبار کیا تھا اور اپنا گھر چھوڑ کر نکل آئی تھی۔ کاش کہ میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو میری زندگی ایسی جہنم نہ بنتی۔ میں ہر روز اس طرح دوسروں کے آگے اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے نہ اتارتی۔ وہ کہنے لگی کہ میں موبائل فون بنوانے کے لیے اس لیے آپ کی دکان پر آتی تھی تاکہ کچھ دیر کے لیے میری موبائل فون سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے اس آدمی کو یہی بتایا تھا کہ میرا فون خراب ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کو بھی یہی بات معلوم تھی، اسی لیے میں خود موبائل بننے دینے کے بہانے آپ کے پاس چھوڑ جاتی تھی تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن میں خود کو پرسکون محسوس کر سکوں، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے ویڈیو کی فرمائش کی جاتی۔ کبھی وہ آدمی مانگتا تو کبھی میرا شوہر۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی، اور پھر جب آپ نے کہا کہ موبائل فون شام کو ملے گا اور یہی بات میں نے گھر آ کر اپنے شوہر کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ، میں گاہک لے کر آتا ہوں، اور وہ گھر سے نکل گیا۔ اسے بس پیسہ کمانا تھا، اس لیے جب میری ویڈیو فروخت کرنے کے لیے اس کے ہاتھ نہ لگی تو وہ گاہک ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ میں مزید اس رسوائی کی زندگی کو نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے تنگ آ کر میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اگر میرے شوہر کے پاس بھی مہنگا والا فون ہوتا تو وہ خود ہی میری ویڈیو بنانا شروع کر دیتا، لیکن اس کا فون کافی عرصے سے خراب تھا اور مجھے بیچ کر اسے اتنے پیسے حاصل نہیں ہوتے تھے کہ گھر کے گزارے کے ساتھ ساتھ
وہ موبائل فون بھی خرید سکے، اس لیے وہ خود ہی گاہک ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا اور میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، لیکن شاید قسمت نے آپ کو میرے دروازے پر بھیج دیا اور آپ نے ایک دفعہ پھر میری جان بچا لی اور اب مجھے دوبارہ اسی جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر رخسار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رخسار کی کہانی سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں بھی تو اس کے شوہر جیسا ہی مرد تھا، میں بھی اس کی عزت سے کھیلنا ہی چاہتا تھا، بنا یہ جانے کہ اس کے موبائل فون میں ایسی ویڈیوز کیوں تھیں۔ میں صرف اپنے جذبات کی تسکین کے خاطر اس کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، اور اگر مجھے موقع ملتا تو شاید میں بھی اس کا کوئی گاہک ہی بن جاتا۔ رخسار کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر، اس کی چھت، اس کا تحفظ ہوتا ہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے اسی تحفظ کی طلبگار تھی جو میں اسے نہیں دے پایا تھا۔ میں نے رخسار کو یقین دلایا کہ میں اسے دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اسے اس کے گھر والوں کا نمبر لیا اور خود فون کر کے اس کے بھائی کو ساری بات بتا دی۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی غیرت مند بھائی اپنی بہن کو کبھی ایسی جگہ نہیں چھوڑے گا، اور میرا یقین ٹھیک ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ رخسار کو لینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے شوہر سے بھی خود ہی نمٹ لے گا۔ رخسار کو اسپتال میں 2 دن اور رہنا تھا، اس لیے میں اسے نرس کے حوالے چھوڑ کر واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ جب میں رات 2 بجے کے قریب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی باسط کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے محبت سے بات کی اور اس سے سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ وہ روتے روتے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے ہینا کے رویے کے بارے میں بھی سمجھ آنے لگا تھا۔ صبح سے لے کر رات تک وہ مشین کی طرح کام کرتی تھی، بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ اوپر سے میری اماں ہر بات میں اسے تانے دیا کرتی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو جاتی اور جیسے ہی میرے پاس بیٹھتی تو اپنے اندر کا غصہ نکالنے لگتی، اور میں کبھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ مگر جیسے جیسے میں نے اسے سمجھانا شروع کیا تو مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کو ہینا نے نہیں بلکہ میں نے اپنی لاپرواہی سے برباد کیا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کے مسائل کو شروع میں ہی سنتا اور انہیں سلجھانے کی کوشش کرتا تو شاید ہماری شادی شدہ زندگی پہلے ہی دن سے بہت اچھی ہوتی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی غلطی کو سدھار کر اپنی بیوی کے لیے وقت نکالتا، اور میں نے یہی عمل شروع کر دیا تھا۔ رخسار کو اگلے ہی دن اس کا بھائی آ کر اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا تھا اور اس کے شوہر کو بھی جیل بھجوا دیا تھا۔ میں نے رخسار کی ساری برہنہ ویڈیوز فون سے ڈیلیٹ کر دی تھیں اور اس کا فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں اور سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں کہیں کوئی کمی ہے، کوئی ادھورا پن ہے، تو اس کی اصل وجہ کو تلاش کریں تاکہ دوریاں اور فاصلے مٹ سکیں، نہ کہ غلط راستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔